वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुल हुसैन बरकत टीवी यूएस इस्लाम आबाद से। आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। पहले वो स्टूडेंट लाइफ में सहाफ़ी भी रहे हैं। बड़े नशीब अफराज देखें, तकरीबन 74 में इन्होंने बतौर वकील जो है वो अपनी वकालत का प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया। उन्होंने अब इतना अरसा मोर देन 4 डिकेड क्या देखा अदालती कार्रवाइयों में, जजेस के रवैयों को, ये सारी चीज़ें हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि किस टेन्योर में अदलिया आज़ाद होती थी, किस टेन्योर में कौन सी हुकूमतों के दौर में अदलिया आज़ाद थी, कौन से टेन्योर में गवर्नमेंटों में अदलिया आज़ाद नहीं थी, और फिर जजों का रवैया कैसा होता है, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सीनियर वकील हैं इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हशमत हबीब साहब, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि नशीब अफराज उन्होंने क्या देखे अपनी लाइफ में, अपनी वकालत की ज़िंदगी में। हाशिम साहब बताइएगा कि आपने अपनी ये जो वकालत है कब उसका आगाज़ किया, और स्टूडेंट लाइफ में आप जर्नलिस्ट भी रहे, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट रहे, और बड़ी आपने स्टोरियाँ भी की। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइएगा कि उस वक्त की जर्नलिज़म और आज की जर्नलिज़म में क्या फ़र्क है, और फिर अपनी वकालत की जो ज़िंदगी आपने गुजारी है, सारी उम्र आपने अदलिया में गुजार दी, और अभी स्टिल आप यू आर स्टिल एक्टिव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये कैसा चल रहा है सारा सिलसिला? साहब मेरी जो पैदाइश है ना वो ब्रिटिश इंडिया की है। मैं फ़िरोज़पुर चौनी में मेरे वाले साहब का बिज़नेस था, वहाँ पैदा हुआ था पाकिस्तान बनने से पहले। 7 साल का जब पाकिस्तान बना, उसके बाद हम लोग लाहौर आ गए। लाहौर में मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया तो हम उकाड़े चले गए। उकाड़े में मेरा नाना रहते थे, नाना रहीम बख्श, उनके यहाँ चले गए। वहाँ से फिर हम अपना ज़िंदगी ऐसे गुजारी। तो मेरी वालदा बेवा हो गई थी, लेकिन मेरी वालदा ने कमाल महारत से 4 बेटों की और 2 बेटियों की परवरिश की। एक बेटी की शादी पहले हो गई थी, शादी से पाकिस्तान बनने से पहले, बाकी 2 की बाद में शादी हुई। वाले साहब सबके रिश्ते करके आते पहले से। मेरी वालदा को ख़ास दिक्कत नहीं हुई लड़कों बच्चों की शादियाँ करने में। खैर मैंने इंटर उकाड़े से किया। पहली मेरी कामयाबी ये है कि मैं 5वीं क्लास में जब था ना उकाड़े में, उस वक्त मैं पूरे ज़िले में टॉप किया था, और मुझे जो है ना 5वीं क्लास में वजीफ़ा मिला था। मेरा नाम स्कूल के बोर्ड पर भी लिखा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद मैंने 8वीं पास की, फाइनल पर नकल किया, मैट्रिक किया इस्लामिया स्कूल से, इस्लामिया स्कूल से मैट्रिक करके कॉलेज में गया। मैं इंटर किया, वहाँ से इंटर करके 64 में मैं कराची चला गया। कराची से बाकी मेरी तालीम कराची में मैंने BA किया, MA किया, LLB की, और मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया इमिग्रेशन लॉज की स्टडी के लिए। ये मेरा टोटल लाइफ का हिस्सा है। शुरू मैंने जब काम शुरू किया था ना, सहाफ़त के तौर पर काम किया था। पहले मैं रेडियो में प्रोग्राम कभी कभी जाता था करने के लिए। उस वक्त के मेरे पुराने दोस्त हैं, ये पुराने जितने दोस्त थे ना अभी सर का, उनमें से एक जो ना अभी भी माशाल्लाह हयात हैं। तो वो लाइफ गुजरती गई वहाँ पर। वहाँ से फिर मैंने जनाज़े में आया। जनाज़े में मैं फिर हुर्रियत अखबार से मैंने स्टार्ट लिया। हुआ ये था कि वहाँ पर उस ज़माने में मादर मिल्लत के इलेक्शन में हमने काम किया था एज ए वर्कर। और उस वक्त उस ज़माने में पुलिस का रवैया जो है ना स्टूडेंट के साथ ऐसा ज़ालिमाना नहीं था जैसा आजकल है। पहले ये होता था उसके बच्चे को मार के फेंटी लगा के उसको दूर शहर से दूर छोड़ाया करते थे। इस तरह 2-3 दिन जो है ना थक जाता था, उनकी जो मूवमेंट जो है ना फिजल आउट हो जाती थी। अब तो बाकायदा मुकदमा बन जाता है, गिरफ्तारी हो जाती हैं, किले में ले जाते हैं, ये होते हैं, ये मामला होता है। तो ये सूरत हाल थी वहाँ पर जब सहाफ़ी बने हम तो हुर्रियत अखबार से मैंने स्टार्ट लिया। उस ज़माने में निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, उसके सेक्रेटरी जनरल थे अपने महमूद फ़ारूकी साहब। उनसे मेरी मुलाकात ही वहाँ पर कराची में एक जगह इज्तिमा होता था जमीयत अरबिया में, जमीयत फलाह वगैरह में।
تو وہاں سے ان سے ملاقات ہوئی، ان سے انٹروڈکشن ہوا، کیونکہ میں نے ان کو ایک جگہ تقریر کرتے دیکھا تھا تحریک کے دوران، ایوب خان کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی نا مادر ملت کے حق میں، اس سے میں نے ان کو اپریشیٹ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے میرے پاس۔ میں گیا تو انہوں نے مجھے وہاں پر ایز اے رپورٹر رکھ لیا۔ میں نے پھر اپنی رپورٹر کی زندگی شروع کی 200 روپے کے ساتھ، حالانکہ میں پہلے ملازم تھا، چھوڑ کے میں رپورٹر بنا۔ رپورٹر میں جب بنا تو 6 ماہ کے بعد شاید میں اس زمانے کا پہلا جرنلسٹ ہوں جس کا صحیح 6 مہینے کے بعد مل گیا تھا، ورنہ وہاں پر حال یہ تھی کہ 2 سال 3 سال تک نا وہ 200 روپے پہ رکھا کرتے تھے۔ ایون جنگ جیسے اخبار میں بھی جو ہمارے ساتھی گئے تھے نا وہ بھی 200 روپے میں ایک لمبے عرصے تک کام کرتے رہے۔ ہمیں بہرحال وہاں مل گیا تھا، اس کے مطابق چلتے رہے وہاں پر۔ صحافت میں نے یہ دیکھا، میں وہ پہلا بندہ ہوں جو مادر ملت کا جب انتقال ہوا تو مادر ملت کے انتقال پر مہتا پیلس پہنچنے والا، اس وقت میں نے اس کی تاریخ ان کو اٹینڈ کیا تھا، اور بھی بڑے بڑے کیسز جتنے اس زمانے کے اٹینڈ کیے میں نے۔ اور صحافت میں نے دیکھا تھا اس زمانے میں کرپشن تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ لفافے کا اتنا رواج نہیں تھا، بہت کم تھا، خاص طور سے کرائم رپورٹر وغیرہ اس قسم کے لوگ چھوٹا موٹا فیور لیتے تھے، کسٹم سے فیور لیتے تھے۔ اب تو معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی جو ہے نا صحافت آزاد نہیں تھی۔ صحافت کے مالکان جو ہے نا وہ اپنے اشتہار لینے کے لیے، سہولتیں لینے کے لیے گورنمنٹ کی چمچہ گیری کرتے تھے۔ اس زمانے میں جنگ اخبار بھی چمچہ اخبار میں شمار ہوتا تھا۔ صرف حریت جب آیا نا، حریت نے بیلنس برقرار رکھا۔ خیر صحافت کا عرصہ گزر گیا، بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ نے چاہا تو میں وہاں رہا، اور مجھے ہمیشہ لوگوں نے ویلکم کیا، اور پھر بعد میں حریت سے میں جسارت میں بھی کیا، میں وہاں پر اور بھی اخبار میں کام کیا۔ امروز لاہور کا ہی میں نمائندہ تھا۔ اس زمانے میں ایکریڈیٹڈ رپورٹر ہوتا تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے ایکریڈیٹڈ رپورٹر، میں بھی میں نے ایم اے کر لیا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد پھر میں لاء کیا۔ جب لاء کرنے میں میرے جو ساتھی تھے نا، وکالت کے جو دوست بنے تھے میرے، نظام احمد صاحب جو شہید ہو گئے، انہوں نے میرا داخلہ کرایا، اور اجمل صاحب ہوتے تھے ایکٹنگ صدر، اس کے پرنسپل ہوتے تھے ایس ایم لاء کالج کے، وہاں سے انہوں نے مجھے داخلہ کیا۔ میری فیس بھی 180 روپے جو ہے نا نظام صاحب نے اپنے پاس سے دی تھی۔ بہرحال اس طرح میں اس میں پروفیشن میں آ گیا۔ پھر جب میں پاس ہو گیا تو راجہ کنواز صاحب پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ تھے، یہاں کے یہ پنجابی سے تھے، بڑے قابل احترام آدمی۔ ان کا میں جونیئر بنا، ان کے سامنے دفتر میں 2 سال کام کیا، پھر میں نے اپنا دفتر بنا لیا۔ اس کے بعد آزادی سے کام کیا میں نے۔ میرا پورا تجربہ یہ ہے کہ وکالت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو چمچہ گیری کر کے خوش آمدیں کر کے آگے بڑھتے ہیں، عہدے لے کر مختلف، وہ عارضی قسم کے ہوتے ہیں، آخر میں ذلیل خواری ہوتے ہیں۔ صرف ترقی کرنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ رہیں اور حق کی بات کریں، آپ کو اللہ رہنمائی کرتا ہے، آپ کی عزت بن جاتی ہے۔ میرے کیسز میں پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیس میں نے کیا تھا ہائی جیکر نذیر کا۔ ہائی جیکر نذیر سے جہاز اغوا کیا تھا، جس پر الزام تک جہاز اغوا کرنے کا، شکر سے اغوا کیا تھا پھوکر، اور اس میں نور خان کو گولی لگی تھی، وہ میں ان کا وکیل تھا۔ بہرحال اس طرح کام چلتا رہا معاملہ، بڑے بڑے کیس کی، الحمدللہ قانون میں تبدیلیاں کی میں نے۔ یہ جو ہائی جیکنگ کا قانون جو تھا اس میں چینج میں نے کرایا، حالانکہ یہ بڑا ظالمانہ MLR 39 تھا۔ اس پہلے 200 روپے جرمانہ ہوتا تھا، پھر انہوں نے اسے سزائے موت کر دی اس کیس میں۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے کیس میں نے کیے ہیں جو رپورٹڈ میٹر ہیں، اور اعزاز ہے مجھے کہ میں نے رہنمائی، لوگوں کی رہنمائی کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت جو ہے نا سینئر ترین وکلا میں میرا شمار ہوتا ہے۔ یہ جو باقی جو لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، کوئی خدا کا بڑا شکر ہے، عزت ہے، لوگ احترام کرتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی ہے، آپ سب دوست صحافت ہیں۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ صحافت میں کیا حالات ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو۔ صحافت جو ہے نا ایک قسم کی شارٹ کٹ بنائی تھی لوگوں نے ترقی کرنے کے لیے۔
اور وہ اس کو ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور کبھی صحافت آزاد نہیں رہی، کیونکہ سارا معاملہ اشتہار پر ڈپینڈ کرتا تھا اور ذاتی مفادات پر تھا۔ مالکان جو ہے یہ لیتے تھے مفادات۔ اب میں اسٹوری بتاؤں تو آپ کو جنگ کی گئی ایسی اسٹوری ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس حد تک انہوں نے کام خراب کیا ہوا۔ اسی طرح سارے معاملے چلتے رہے۔ کچھ ایک آدھا اخبار ایسا تھا جس کی عزت تھی، جس میں حریت اخبار تھا، نوائے وقت تھا، باقی معاملے سے چلتے رہے۔ بس اسی معاملے میں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی پاکستان کی تحریک میں، صحافت کی تحریک میں۔ سب سے پہلے میں نے ہیومن رائٹس پر کمپین شروع کی۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے پاکستان میں یہ مشین جو ہوتی ہے نا گردے صاف کرنے والی، اس کا متعارف کرایا کہ پاکستان میں یہ مشین ہوتی کیا ہے، اور بہت سارے کام اللہ نے مجھے دیے، میں نے وہ کیا۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل فارم ہوئی، میں اس میں سیکرٹری جنرل الیکٹ ہوا پاکستان کا، اور اس لحاظ سے میں انٹرنیشنل ٹور کیے بہت سارے، اور انٹرنیشنلی نون آدمی ہو گیا تھا اس وقت تک۔ اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ون آف دی ممبر ہوں، ان کا ٹرسٹی ہوں ان کا، اور ان کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ باقی پاکستان کی جتنی بڑی تحریکیں چلی ہیں اس میں نے بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے۔ سیاست میں بھی میں ایک پارٹی کے چیئرمین رہ چکا ہوں، اس کے بعد میں نے اصغر خان کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ کام کیا ہے، تو اسی قسم کی باتیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ میں دیکھا کہ ہر جگہ جو ہے نا کرپشن ہے، ہر جگہ ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ دوست احباب اچھے ہیں، ساتھی ہمارے پرانے ہیں، معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے۔ پرانے دوست ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں، اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، عزت کرتے ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے جو آپ کو صحافی گھومتے ہیں نا، سب کا سب کوئی میگزین میں کام کرتا تھا، کچھ کرتا تھا۔ ہم اس وقت پاکستان کے نام دامی گرامی وکیل صحافی ہوتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ان سب کا جو ہے نا آپ ان کو چھان بین کریں، کریکٹر نکلے گا کہ انہوں نے ہر جگہ فائدہ اٹھائے۔ ہمارا شکر ہے الحمدللہ، آج تک میں نے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ کسی سے نہیں لیا نہ۔ جو کام اللہ نے دیا مجھے میں نے کیا، اس کا مجھے فیض ملا، بینیفٹ ملا۔ اب بھی میں پاکستان میں پہلی بار جو ہیومن رائٹس کے کیسز تھے نا، اس کا میں بانی ہوں۔ میں سارے مسنگ پیپل کے کیسز میں نے انیشیٹ کرتا تھا، پوری باتیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے کام ہم سے کروائے ہیں۔ بہرحال صحافت کا تو یہ عالم ہے۔ اب اس کی پاکستان میں جو برائی کی وجہ ہے نا، 3 آدمی ہیں۔ ایک تو جرنلسٹ ہے، دوسرا یہ علماء کرام ہیں، اور تیسرا یہ لوگ ہیں اپنے وکلا ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا 2 نمبری کام جب کرتے ہیں اس سے ملک کا مفاد خراب ہوتا ہے۔ سیاستدان بھی انہیں کی پیداوار ہے، اس لیے کرپشن کے چال چلن ہے۔ تو اس کا ایسا کوئی انقلابی آدمی آئے وہی کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ تو اسی طرح نظام چلتا رہے گا۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ سنے گا ان کا۔ حاشمی صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب آپ نے وکالت کا باقاعدہ آغاز کیا، اس وقت کے ججوں کا بیہیویئر وکلا کے ساتھ کس طرح تھا، آج کیسا ہے، اور کیا جو ججز اس وقت اپوائنٹ ہوتے تھے رولز آف لا جو بھی ہوتا تھا اس کو وہ کرائٹیریا کو فلفل کر کے آتے تھے، اور آج کس طرح آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں پلیز ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت کے ججوں کا اور آج کل کے ججوں کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا تھا، وہ صحیح تھا، اب صحیح ہے، بیہیویئر ججوں کا وکلا کے ساتھ کیسا تھا؟ تو یہ ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں یہ سیف صاحب، یہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ بندر بانٹ تھی۔ پہلے جب جج بنتے تھے نا، ایک گورنر کا بندہ آ جاتا تھا، ایک پریزیڈنٹ کا آ جاتا تھا، ایک وزیر اعظم کا آ جاتا تھا، ایک وزیر اعلیٰ کا آ جاتا تھا، اس طرح کر کے آتا۔ لیکن پھر بھی ایک کوالٹی ہوتی تھی، ان کی بھی سلیکشن میں کوالٹی ہوتی تھی، اور عام طور پر خواہش مند نہیں ہوتے تھے لوگ جج بننے کے لیے۔ تو بہرحال جج بن جاتے تھے اور ان کا بیہیویئر نارملی اچھا ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا اگر کراچی میں لاہور کو کوئی وکیل پیش ہوتا تھا نا، اس کو پہلے سن لیتے تھے۔ اب تو معاملات بڑے خراب ہو گئے،
اور اس میں جو ہے نا رشوت وغیرہ جب بھی تھی لیکن ہڈن تھی. اب جو ہے نا جس انداز میں اب ہے بدنامی ہے, لوگ سناتے ہیں ان کو کہ یہ بک گئے ہیں, یہ انصاف نہیں کرتے. پہلے لوگ دبی آواز میں بات کرتے تھے, لیکن جب بھی ایسے تھے جو پرابلم کرتے تھے, لیکن پھر بھی وہ بہتر لوگ تھے. اس وقت کورٹ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کورٹ کے جج نے مقدمے کے دوران کسی رائے دے دی نا تو گورنمنٹ اس پر عمل کر دیتی تھی. اب تو حکم ہوتا ہے, عدالت کا باقاعدہ فیصلہ ہوتا ہے, اس میں عمل نہیں ہوتا ہے. یہ فرق پڑا ہے. یہ آج کل تو ٹریڈ یونین ہے, آج کا ججشپ جو ہے نا ٹریڈ یونین ہے. ٹریڈ یونین جیسے انتخاب ہوتا ہے اس طرح جج کا انتخاب ہوتا ہے. تو عدلیہ تھوڑی ہے, یہ عدلیہ تو ساری ایسی جو ہے نا 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کمانے کا دھندا بنا ہوا ہے, اور یہ ذرا سے ون اسٹروک آف پین کے ساتھ جو ہے نا اپنی واردات ڈالتے ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ چیف جسٹس تھے اجمل میاں اس زمانے میں, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ کامن سینس جو ہے نا یہ کامن نہیں ہے, کامن سینس کامن نہیں ہے. اب بات ججمنٹ میں دیکھتا ہوں جس میں ایسا لگتا تھا ججز جو ہے نا سپریم کورٹ کے ججز ان کو بھی کامن سینس نہیں ہے, ان کو بھی کامن سینس نہیں ہے. ان کو بتایا جاتا ہے دیکھیں فلاں چیز جو ہے نا رات کا واقعہ ہے, دن میں دکھایا جا رہا ہے, عقل نہیں استعمال کریں گے, وہ لکیر پر چلتے رہیں گے کہ پرانے جج نے پرانے فیصلہ یہ کیا تھا اسی پر چل پڑتے ہیں. تو یہ غلط معاملہ ہے, انصاف والی بات نہیں ہے. بلکہ پاکستان کا جو آئین ہے نا اس میں جو حلف ہے نا ججز کا وہی ڈیفیکٹو ہے. وہ حلف نہیں اٹھاتے, وہ کہتے ہیں سالملی فرم کرتے ہیں, وہ تاکیدن کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. انصاف کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق. قانون جو ہے نا وہ وکری ٹائپ کا ہے, آئین جو ہے نا بلیک قانون ہے, آئین وکری ٹائپ کا ہے. تو انصاف کیا ہوگا, ایسی بات مانگتا ہے, پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. پہلے ہوتا, اب یہ بارہ ایک بات یہ جو سوشل یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا اس سے کوئی تھوڑے بہت ججز جو ہے گھبراتے ہیں, لیکن وہ بھی اپنا کام دکھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی بڑی بات کہ سپریم کورٹ میں کئی دن مقدمہ چلنے کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے وکلا کے جو پلاٹ ہے نا وہ کیسے ہوں گے. فیصلہ ہوا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, بلکہ ججوں ہی نے اس کو وکلا کی وجہ سے, وکلا جو اس میں کرپشن میں انوالو ہے, وکلا عہدیدار ہونے کی وجہ سے ان کو فیور کرنے کے لیے پورا کیس ہی فرسٹریٹ کر دیا. کروڑ اربوں روپے جو ہے نا وکیل جو عدلیہ اپنے وکیلوں کا تحفظ نہیں کر سکتی, جو عدلیہ اپنے ججمنٹ کا اطلاق نہیں کر سکتی, وہ عدلیہ کیا ہے. بس اللہ ہی رحم کرے. اب یہ جج بھارت جو بھی للو پنجو اسٹائل میں کام کرتے ہیں کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ انصاف کا پہلو نکل آتا ہے. نہیں آتا تو اللہ کہیں جا کے جواب دیں گے وہ لوگ. یہ آپ کو دیکھو نا گڈ ٹو سی والے ججز تھے, یا یہ ہے کہ یہ جو ایک یہ اس کے نثار جیسے ناصور کہتے ہیں نثار ہے, اس کے معاملہ دیکھ لیں لوگوں نے کیا کیا ہے. اور وہ ایک فائز حصہ تھا, اس کے خلاف خام کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, حالانکہ اس نے بیچارے قانون کے مطابق سارے کام کیے ہیں. سمجھے. تو یہ صورتحال ہے. اب جس ملک میں انفلوئنس جو ہے ایک عام آدمی کر سکتا ہے جج کو, یا جج جو ہے نا متاثر ہوتا ہے ایک خاص رجحان کی بات کرتا ہے, تو اسے ان لوگوں کو اس سے بہتر ہے کہ مر جانا چاہیے شرم سے. لیکن نہیں, قوم کا عالم یہی ہے. اب کبھی تو انقلاب آئے گا نا. جج کا انتخاب کا طریقہ کار ہی غلط ہے. یہ صرف کریں جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے, کمپٹیشن کریں ہر بندے کو اختیار ہونے کا, اس کے بعد جج بن جائیں گے, سیکورٹی ہو جاب ہو کام چل جائے گا. اب یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جج سے ختم کرنے کے بعد بھی عہدہ لینا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چمچگری شروع کرتے رہتے ہیں. اب ایک فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرا جج ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. لیکن بہرحال صورت دیکھیں نا, اس ملک میں جو ہے نا طے ہے آئین کے تحت, قرآن اور سننا سپریم لا آف دا کنٹری ہے. لیکن فیڈریشن کورٹ کے ججز ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ قرآن اور سننا سپریم لا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو لا پارلیمنٹ صاحب پاس کرتی ہے وہ لا ہے. یہ تو ان کا عالم ہے. تو اس کو یہ بس اللہ ہی رحم کرے. اسی طرح یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی اہلیت پیدا کرے. اب آپ ساتھ دیتے ہیں غلط لوگوں کا تو بھگتے ہیں اس کے بعد. عدلیہ تو کبھی بھی نہ عدلیہ آزاد رہی ہے,
نہ ہی پریس سے زیادہ رہا ہے۔ جی اشرف صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے، ججز ظاہر سی بات ہے فیصلے ہی کرتے ہیں، انصاف تو نہیں کرتے، لیکن انصاف کے لیے لوگ جو ہیں وہ سالوں سال نسل در نسل عدالتوں میں ذلیل ہوتے ہیں، ان کو انصاف نام کی کیا فیصلے کی کوئی چیز تو ملتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اب وکلا حضرات اپنی فیسیں بھی اتنی لیتے ہیں، ایک غریب آدمی اپنے انصاف کے لیے یعنی فیصلے کے لیے سپریم کورٹ تک کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو ہائی کورٹ سے پہنچنے سے پہلے قرض میں ڈوبا ہوتا ہے، اور وکلا حضرات اپنی مرضی کی فیسیں بھی لیتے ہیں، اور فیصلے بھی ان کے دادا کے زمانے کے پردادا کے زمانے کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ تو آپ نے بھی 60-70 سال وکالت میں گزاری ہے، آپ نے کیا دیکھا لوگوں میں؟ جی اشرف صاحب۔ اب اس ملک میں جو ہے نا، آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان ایکسپینسز اور ایکسپیڈیس جسٹس پرووائڈ کرے۔ ان ایکسپینس کا مطلب کہ بلا خرچ ایکسپیڈیس جو ہے نا وہ تیزی سے انصاف کیا جائے، لیکن عملی کوئی نہیں کرتا۔ اب اسے وکلا بھی اس میں انوالو ہے، سسٹم بھی انوالو ہے، اور بیڈ مینجمنٹ بھی ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مقدمات کی بھرمار رہتی ہے، انصاف ہوتا نہیں ہے۔ اب رہ گیا فیسوں کا، فیسیں جو ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ جو لاء کی ایجوکیشن ہے نا اس کو بھی انہوں نے بڑا مہنگا کر دیا ہے۔ پہلے مہنگا نہیں تھا یہ، میرا خود داخلہ جو ہوا تھا نا 180 روپے میں ہوا تھا ایس ایم لاء کالج میں، اب لوگوں کا کم لاکھوں روپے میں فیس جاتی ہے۔ اب ایک اور نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کہ جی بیرسٹری کر لو، بیرسٹری کو 25 لاکھ 30 لاکھ خرچ کر لو، آتا جاتا کچھ ہوتا نہیں بیرسٹر کو، وہ بیرسٹر بن کے آ جاتا ہے، لکھتے ہیں بیرسٹر۔ ہم غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر بڑا قابل آدمی ہوتا ہے۔ جتنے یہ وکلا کے لیڈر بنتے ہیں نا، سارے الو کے پٹھے ایسے ہوتے ہیں، چمچہ گیری کر کے بنتے ہیں، اس کی خوشامد کر گروپ بندی کر کے برادری سسٹم کر کے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں بڑے قابل ہو گئے، فائل اٹھانے نہیں آتی وہ بن جاتے ہیں۔ اس میں پورے پاکستان میں کوئی جج جو ہے نا، میں 15 سے 20 25 30 سال ان سے سینئر ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں، ویسے بھی سینئر ہوں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں جس طرح وہ لوگ بات کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑے قابل ہیں۔ قابل تو ہر بندہ ہوتا ہے جو پڑھ کے جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی جوڈیشل سروس بنائیں، اس سے ترقی کریں۔ ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ ججز کی ختم کر دی جائے، ججز کے جب تک ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ ختم نہیں کریں گے یہ نظام خراب ہی رہے گا۔ اور یہ سارے جو سیاستدان ہیں نا، اب انہوں نے ٹریڈ یونین بنا دی ہے اس کی ججوں کی، اتنے ووٹ ہوں گے تو جج بن جائے گا، اتنے ووٹ نہیں بنے گا یہ ہو جائے گا۔ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ خود نظام کو خراب کیا ہوا ہے۔ اس ملک میں جتنی سبسڈی دیتے ہیں، بجلی فری، پانی فری، گیس فری، اور وہ پیٹرول فری، یہ وہ فلاں، سارا تو کام ہی فری کرتے ہیں اور تنخواہیں بے پناہ لیتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو غیرت نہیں آتی ہے۔ یہ سیاستدان بھی انہوں نے یہ بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے تنخواہیں بڑھاتے رہے۔ اب جج کی تنخواہ جو ہے نا آئین میں دی گئی چند ہزار روپے ہوتی ہے، اب 16 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اگر اس نے آخری عمر میں کسی شادی کر لی جوان لڑکی سے تو اس بیوہ کو اس کو ملتی رہے گی، پینشن ملتی رہے گی۔ یہ ایسے کرتے جیسے شیر مادر ہے سمجھ کے پیتے رہتے ہیں۔ اس پر کوئی نہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے۔ انقلابی کوئی بندہ آئے گا وہ پھر سیدھا کرے گا ان کو، ویسے سیدھے نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ اشرف صاحب، 2 سوال ہیں لاسٹ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ نے سے کہا کوئی مسیح ہی آئے گا جو جوڈیشری کو ٹھیک کرے گا، یا پولیٹیشین کو کرے گا، یا جرنلزم کو جو جرنلسٹ ہیں ان کو کرے گا۔ صرف یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا سا 60 سال 70 سال گزارے ہیں وکالت میں، آپ اپنی نیو جنریشن کو بھی کہتے ہیں کہ وکیل ہی بنو، بلکہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، پروفیسر بھی ہیں اسی وکالت کے شعبہ میں، آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے۔ آپ ان کو پھر اسی شعبے میں آپ نے ان کو لایا،
جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ججز میرٹ پہ نہیں آتے، وکلا بھی بہت زیادہ فیسیں لیتے ہیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے آپ سے، اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا لاسٹ میں یہ ہوگا کہ آپ اتنے سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ساری چیزیں آپ کی ہیں. آپ کی تو اپنی بیٹی کا قتل ہوا تھا، حزیمہ حشمت کا، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ 1997 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا آج تک آپ کو انصاف نہیں ملا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بے شک بات بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے. کوئی آپ حل بھی تو نکالنے کے حکومت کو یا جو بھی کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی ریکویسٹ کریں، ان کو کوئی پیغام دیں، یہ چیزیں ٹھیک ہوں. جی اشرف صاحب. دیکھیے یہ سیف صاحب، یہ جو پیشہ وکالت ہے نا، یہ سروس کا پیشہ ہے، خدمت کا پیشہ ہے. یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، رشوت کا ذریعہ بنا لیا ہے، ناجائز طریقے سے کمانا شروع کر دیا ہے. تو وہ تو اب ہر بندے کا اپنا کردار ہے، خود ہی اللہ میں جا کے بھگتے گا. لیکن یہ پیشہ خدمت کا میں نے کیوں اتنے میرا داماد بھی ایک وکیل ہے لاہور میں، یہ بیٹی میری پڑھاتی ہے، لا پڑھاتی ہے، LLM میں اسلامک یونیورسٹی پڑھاتی ہے. ایک میری بیٹی سینئر ایڈوکیٹ ہے، دوسری سینئر ایڈوکیٹ ہے، بیٹے نے LLM کیا ہوا، باہر سے سب آتے ہیں. لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وکالت ہی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ دیانتداری سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. یہاں تک یہ پیٹ پالنا ہوتا ہے، اتنے پیسے مل ہی جاتے ہیں جس سے بندہ سروائیو کر سکتا ہے. اگر لالچ میں آئے تو اس کی تو حد نہیں نا، جو چاہے کرتے رہے. لیکن اس میں نہ تو آدمی کو بہت ہی، اس میں جو ہے نا وکیل کو نا بہت ہی پالش ہونا پڑتا ہے. وکیل کو نا ایک مثال ہونا چلتی پھرتی وہ ایک قسم کی مثال ہوتی ہے اچھے آدمی کی، نیک اور صالح آدمی کی. تو وکالت بہترین پیشہ ہے، مولویوں سے اچھا پیشہ یہ. مولویوں نے بھی پیشہ بنا دیا ہے، یہ تو پھر بھی کچھ کام کرتے ہیں. اب رہ گیا ان کی فیسیں بڑھنے کا معاملہ، یہ حالات ان کو کر دیا سے اس میں بھی کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن کون کرے گا کنٹرول؟ خود ہی یہ ہماری گورنمنٹ ہی 2 نمبری ہے، لوگ ہی ہر وقت 2 نمبری آ جاتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ لیکن بہرحال پھر بھی یہ ان حالات میں بھی اچھا پیشہ ہے اور خدمت کا پیشہ ہے. ہم خدمت کے لیے وکیل بنے ہیں. آج تک میں نے جتنا کام کیا ہے، لوگ اللہ کا شکر ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی سامنے بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور میں تحریک تحفظ عدلیہ کا صدر ہوں. میں نے اس کے لیے بھی عدلیہ میں اصلاح کرنے کے لیے باتیں کرتا رہتا ہوں، اب بھی کرتا، جتنی ہمت ہوتی کرتا رہتا ہوں. انٹرنیشنل فورم پہ میں نے کام کیا، اور بھی جتنی جگہ ہو سکتا ہے کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے پیشہ اچھا پیشہ کوئی نہیں، یہ بہت بہترین پیشہ ہے اگر بندہ سمجھے تو. یہاں تک یہ ہے کہ بندہ وکیل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے. اگر کلاس میں ایک لڑکا 10 لڑکے جھوٹے ہیں، وہ کچھ بھی بن جائیں گے، جھوٹے رہیں گے. اگر لڑکے وہ صحیح ہیں تو نہیں صحیح رہیں گے. وہ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کوئی وکیل افورڈ نہیں کر سکتا ہے صبح جو ہے نا اٹھ کے نماز نہ پڑھے، قرآن شریف نہ پڑھے اور وہ سچائی کی طرف راستہ اختیار نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اگر وہ آدمی نیک راستے پہ چلتا ہے. کیونکہ میرے نزدیک شارٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں ہے، ہر جگہ محنت کرنی پڑتی ہے اور رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ کریں گے تو سب بہترین معاملہ ہے. اب یہ اپنے اس کو پیسہ بنانے کی فیکٹری بنا لی ہے، پھر اللہ حافظ کرے. ایسے 2 نمبری وکیل ہیں، ان کو میں نے ایڈیٹ تک کہتا ہوں. بڑے ٹاپ کے 3-4 وکیل ان کے میں نے بیان دیا تھا کہ جب انہوں نے فوجی عدالتوں کے چیلنج کیا تھا تو میں نے کہا بھی تم صرف یہ چیلنج کرو کہ ایک اپیل پرووائڈ کی جائے، اور باقی یہ جو ورک کر کے لوگوں کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے. اور تینوں ایڈیٹ لگے رہے اس بات پر، الٹیمیٹلی وہی ہے جو میں نے کہا تھا. تو یہ صورتحال ہے. اب ہم خود ہی ٹھیک ہوں گے تو بات بنے گا، لیکن ہم ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. میری بیٹی نے یہاں پر MSc کر رہی تھی یہ اسلام آباد میں، تو اس کو جو ہے نا وہ لیڈر ٹائپ کی لڑکی تھی. کراچی میں لڑکیوں کا جو کالج ہے DHA میں، اس کی وائس پریزیڈنٹ رہ چکی 2 سال تک لیے. تو لیڈر ٹائپ کی لڑکی تھی، سیدھی سادھی، بڑی اچھی. تو وہ اس کے ساتھ تنازع ہو گیا ان کا، کسی ٹیچر کا. ان ٹیچروں نے پھر مل کے اس کو قتل کر دیا. اور اس میں جو ہے نا
یہ اس طرح معاملہ خراب کیا انہوں نے. یہ جو نواز شریف اس میں پاور میں تھا, نواز شریف سے میں ناراض بھی اس لیے ہوا تھا, حالانکہ نواز شریف کے راجہ صاحب ان کے وکیل ہوتے تھے. میں نے بھی اس کو خاصا سپورٹ کیا. جو سیف جوڈیشری سیف پاکستان جو ہے نا, اس کا میں نے کمپین چلائی, لیکن کبھی بینیفٹ نہیں لیا لوگوں سے, لیکن نہ لینا چاہتا ہوں, نہ مجھے اس کی ضرورت ہے, کیونکہ میں جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہوں, اس میں سروائیو کر جاتا ہوں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کر کے ججز بھی وہاں پر جو ڈاکٹر تھے نا وہ نہیں بتا سکے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے وہ نہیں, لیکن جج ایک تھے اللہ سے بخشے مر گیا بیچارہ, کھوکر نام تھا, تو وہ جو ہے نا اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ حادثہ ہوا. فقیر کھوکر. ہاں فقیر کھوکر. تو بہرحال وہ مجھے فقیر کھوکر ذاتی کوئی برخاست نہیں ہے, لیکن وہ بھی اسی نظام کے حصے تھے, وہ گورنمنٹ کی بات مانتے تھے. اور یہ یہاں پر جو ہے نا یہ میں اس پر جو لوگوں نے بہرحال کوشش بہت کی, میں نے بڑی کوشش کی جتنا ہو سکا, کاروبار بند کر دیا, کراچی سے یہاں شفٹ ہو گیا بالکل, اور لیکن پھر اللہ پہ چھوڑ دیا. میں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا انشاءاللہ. ان جو اس کے ملزم ہیں نا وہ ان کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کر دینا ہے انشاءاللہ. اور وہ میرے لیے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مرڈر کو دوبارہ چھان بین کروں, حالانکہ کیس ابھی تک پینڈ ہے انویسٹیگیشن میں, کلوز نہیں ہوا. اب یہ کوئی جج کوئی معاملہ, اس وقت سپریم کورٹ کے ججز بھی انوالو ہو گئے تھے جو میرے فیور میں بات کر رہے تھے, لیکن جب نظام ایسا تھا. اب یہ نواز شریف جو ہے نا اس کو میں اچھا آدمی سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے میں نے خاصا کام بھی کیا ہے اپنے استاد صاحب کے ساتھ کہنے پر جاؤ ان کے ساتھ مل کر. ویسے بھی ان کو میں دالگرہ چوک سے جانتا ہوں, وہاں پر ان کا برف کا کارخانہ بھی تھا وہاں پر. تو لیکن یہ ہے کہ جب یہ آنکھیں ان کی بند ہیں, دماغ بند ہیں, تو ان کے ساتھ بھی برا ہی شروع ہوا نا, اندر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ صورتحال ہے. اب یہ نا اپنا یہ ضیاء الحق بھی جہاز کی نظر ہو گیا. اس کو ان کو میں نے جب کہا تھے لوگوں کو کہ ابھی آپ یہ حیہ کے نظیر کے خلاف آپ نے غلط قانون بنایا ہوا, یہ نہ کریں, نہیں باز آئے تھے. وہ جہاز میں وہ بیچارہ پھانسی لگا, تو یہ بھی ایوب خان بھی اپنا یہ کیا نام مسئلہ ایوب نہیں گیا, ضیاء الحق, اس کا بھی اشر وہی ہوا. سب کا یہ جو برا کرتا ہے اس کو اسی دنیا میں سبق مل جاتا ہے. تو اب دیکھو اللہ ان کو کرم کرے گا انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھے جناب حشمت حبیب صاحب, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, جنہوں نے اپنی جو لائف تھی عدلیہ میں بطور سینئر وکیل گزاری, ان کا اپنا تجربہ بتایا. انہوں نے بتایا کہ ججز کا کوئی میرٹ نہیں ہے, شروع سے پہلے کام تھا اب زیادہ ہے, کیونکہ ججوں کو میرٹ پہ ہی آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وکلا کی فیس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وکلا کا کام جو ہے خدمت کرنا ہے, بہت اچھا پروفیشن ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھی اس میں لایا ہے, لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور خدمت خلق اس میں کرنی چاہیے. تیسرا انہوں نے سب سے اہم بات کی ہے اپنی بیٹی حزیمہ حشمت کے حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات دوبارہ ہو, اور جو بھی اس میں ملزم ملوث تھے, جنہوں نے بھی جو کچھ بھی کیا ان کو کیفر کردار تک جو ہے پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. حشمت صاحب کہتے ہیں ہم تو صرف ایک استدعا کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ میری بیٹی کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو تھینک یو حشمت صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ.